अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN TV। अज़हर एजाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम सेहत से मुतल्लिका है। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, वहाँ हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं कि तिब्बे नबवी की एक मुसलमा हकीकत है, उस पर बात करेंगे। और आज का हमारा मौजू होगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत तबीब आज़म। इस मौजू पे बात करेंगे और इस मौजू पे बात करने के लिए मेरी मेहमान शख्सियत, आप साइंसदान हैं और तिब पे बहुत ज़्यादा काम है आपका। मेरी मुराद हैं जनाब डॉक्टर ताहिरा यास्मीन साहिबा। आपसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जहाँ साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, सेहत के जो मामलात हैं रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि तिब्बे नबवी के हवाले से हमें आज की जो बीमारियाँ हैं उनके हवाले से क्या मालूमात मिलती हैं? जी, बहुत शुक्रिया असद साहब। सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि देखें, अल्लाह ताला इतनी मेहरबान ज़ात है कि जब उन्होंने इंसान को पैदा किया, अपना नायब बना के भेजा, तो उसकी हिदायत के लिए बहुत से हादी भेजे जी। पैगंबर भेजे, अम्बिया भेजे, और वो उनकी रहनुमाई ज़िंदगी के हर मैदान में करते नज़र आते हैं। और एक शायर का खूबसूरत शेर है कि मैं हूँ फ़कत खाक मगर नामे मोहम्मद से है निस्बत मेरी। मैं हूँ फ़कत खाक मगर नामे मोहम्मद से है निस्बत मेरी। ये एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले तो ये बात कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात में शामिल किया, हमें मुसलमान घरों में पैदा किया। और फिर सबसे अहम बात कि हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अम्बिया और पैगंबरों की कड़ी की आखिरी शमा हैं, उनकी उम्मत में शामिल कर दिया। तो जब अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए इंसान के हर निज़ाम ज़िंदगी से उन्होंने पैगंबर और रहनुमा और हादी भेजे, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हो सकता है कि वो सेहत के बारे में हमें कुछ ना बताएं और हमें वहाँ से कोई हिदायत ना मिले। ये एक अलग बात है कि हमारे आजकल के मीडिया में भी, हमारी तालीम में भी, हमारी तरबियत में भी वो चीज़ें शामिल नहीं हो रही। तो पहले तो मैं ये कहना चाहती थी कि थोड़ी अहमियत वाज़े हो कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें, उनकी सेहत की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने छोड़ दी हैं, और आज इसीलिए हम मुख्तलिफ अमराज का शिकार हैं। ठीक है। जहाँ तक बात है, आपने कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत तबीब आज़म के तौर पे, देखें, एक मुसलमान मुफ़क्किर का कौल है बड़ा खूबसूरत कि अगर एक मुसलमान सादा ग़िज़ा, सादा खुराक, सादा तर्ज़ ज़िंदगी और सादा निकाह करे तो वो बहुत पुरसकून रहेगा। और इसकी हमें अमली मिसाल अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती है। उनका रहन सहन, उनका तरीक़ेकार, उनकी खुराक, उनका मतलब ज़िंदगी का कोई भी पहलू आप ले लें, वो हमें फ़ितरत के करीब नज़र आता है। अच्छा, जहाँ तक सेहत के हवाले से बात है, उनकी पूरी ज़िंदगी हम देखें, मुख्तलिफ़ अम्बिया और रसूल और पैगंबरों की हम देखते हैं ज़िंदगी, तो बहुत सारी बीमारियाँ उन पे आई, मुश्किलात आई, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद सादा और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी। उसकी एक बड़ी वजह तो ऑफ़ कोर्स हुज़ूर पाक को अल्लाह ताला ने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे तरीक़ेकार बताए, और वो कुरान की खुद एक पूरी तस्वीर हैं, और उन तरीक़ों पे उन्होंने खुद भी अमल किया और अपने सहाबा को भी अमल करवाया। बहुत सी जगहों पे वो मशवरा देते हुए भी हमें नज़र आते हैं। तो वो चीज़ें उनको अल्लाह ताला ने खुद बताई, तो उसमें तो कोई नुक्स की गुंजाइश ही नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तिब के हवाले से, सेहत के हवाले से जितनी भी हम मालूमात लेते हैं, हमें पता चलता है कि वो सब चीज़ें ऑर्गेनिक थी। सही। कोई केमिकल का यूज़ वहाँ पे नहीं बताया गया। बहुत फितरी, बहुत नेचर के करीब, जिसको नेचर थेरेपी भी हम आजकल कह रहे हैं, सुन्नत नबवी को। अच्छा, फिर उनकी तिब का, सेहत के हवाले से जितनी भी हमें मालूमात मिलती है, उसमें हमें ये पता चलता है कि वो मर्ज़ को जड़ से निकालने की तरफ तवज्जो है। आज की जो एलोपैथी है, जहाँ पे केमिकल्स का बेतहाशा इस्तेमाल है, वो एक्सपेंसिव भी हैं और वो रिएक्टिव हैं। यानी हम एक डिस्प्रिन लेते हैं सर के दर्द के लिए, हम ये नहीं सोचते कि उस डिस्प्रिन का कितना साइड इफ़ेक्ट भी है। अगर एक जगह पे उसकी किसी चीज़ को बेहतर करती है तो साथ अपने मुज़र असरात भी छोड़ती है। बिल्कुल।
لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، سنتیں دیکھتے ہیں، ان کی معلومات لیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ پورے مرض کو ٹارگٹ کرتے تھے، وہ ایک علامت کو نہیں کرتے تھے. اور طب نبوی کا جو ایک اوور آل جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ ہولسٹک اپروچ کہتے ہیں کہ صحیح. اس میں ذہنی صحت کو بھی دیکھا گیا ہے، اس میں سائیکولوجیکلی، اسپریچولی، جسمانی، مینٹلی، آئی مین اوور آل پوری صحت کو ٹارگیٹ یعنی کیا گیا ہے. پورے بدن کی جو ہے بالکل. چیزیں اس کو کور کرتا ہے، نہ کہ بالکل، کسی ایک بالکل. علامت کو فوکس کرتا ہے. بالکل بالکل. اور دیکھیں 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام خود کیا، جو اپنے صحابہ کو انہوں نے بتایا، جو مشورہ دیا، وہ آج بھی قابل عمل ہے. ڈاکٹر صاحب 1400 سال پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آج سائنس اس کو ایز اٹ از قبول بھی کر رہی ہے اور اس کو بتا رہی ہے کہ انفارم بھی کر رہی ہے، انکشاف بھی کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو طب میں آج بھی جتنی بھی آج کل کی جو امراض ہیں ان تمام کا حل موجود ہے؟ کیا کہیں؟ بالکل. دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے، میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن آج بھی ہم ایک لحاظ سے وہیں پہ کھڑے ہیں، کیونکہ بہت ساری جو قرآن پاک میں چیزیں موجود ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ویسٹ میں ان پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں ایک تو فطرت کے قریب ہیں، جیسے میں نے کہا کہ نیچر تھراپی ہیں، ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اور وہ دیر پا ہیں، وہ کم قیمت ہیں، یعنی کہ اکنامیکل بھی ہیں. تو اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ان کا ٹارگٹ صرف علامت نہیں ہے، صحیح. اور غذا سے علاج ہے، پھر حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی، جس وجہ سے ان کا معاشرہ پورا صحت مند تھا. اور اس حوالے سے مجھے ایک مثال بھی یاد آتی ہے کہ جب مدینہ ایک فلاحی ریاست بن گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور وہ حکمرانی کر رہے تھے، مدینہ کا وجود آیا. جی بالکل. تو مصر کے بادشاہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طبیب بھیجا جو کہ مسلمان نہیں تھا. اچھا وہ طبیب آیا، اس کو جگہ دی گئی، وہ وہاں پہ بیٹھ گیا کہ اب یہاں کے لوگ مریض آئیں گے تو میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں، سفارتی تعلقات کی کوشش بڑھانے کے لیے، بالکل ڈپلومیٹک ریلیشنز کے لیے جیسے ہوتا ہے. اب اس طبیب نے روز صبح آنا اور شام کو گھر چلے جانا، اس کے پاس کوئی مریض نہیں آیا. 1 سال کی مدت گزر گئی اور اس کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو اس طبیب نے کہا کہ دیکھیں مجھے 1 سال ہو گیا اور میرے پاس تو کوئی مریض نہیں آیا، یہ مجھے ایک عجیب معاشرہ لگ رہا ہے کہ کیا یہاں پہ بیماریاں نہیں ہیں، یا کیا یہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے، کیا یہاں کے لوگ مجھ سے گھبرا رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں. مجھے یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے پاس کیوں کوئی مریض نہیں آیا. تو دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا طرز زندگی، ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے کہ اس میں بیماری کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. ہم کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہوئے بھوک کو چھوڑ کے کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک حصہ ہوا کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے، آئی مین سانس کے لیے، اور ایک معدے کا حصہ ہم بھوکا چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم کھانا بیٹھ کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کھانا ایٹ اے ٹائم 2-3 گوشت کی ڈشز نہیں کھاتے، ایک ڈش کھاتے ہیں، ایک ڈش کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا پھر جب انہوں نے اپنی غذا کے حوالے سے ان کو بتایا، سونے اور اٹھنے کے عادات کے حوالے سے بتایا، پھر روزے کے متعلق بتایا کہ ہفتے میں کم از کم 1-2 دن تو میں روزہ رکھتا ہوں. اسی طرح میرے صحابہ بھی مہینے میں کئی دن بن جاتے ہیں. تو روزے سے کتنی اوور ہالنگ ہوتی ہے، وہ امیون سسٹم ویسے بھی سیٹ ہو جاتا ہے. تو جب اس طبیب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ واقعی یہ ایک مثالی معاشرہ ہے، یہ ایک مثالی ریاست ہے جس میں لوگ حفظان صحت کے اصولوں پر ایسے عمل کر رہے ہیں، ایسا پرہیز نیچرل کر رہے ہیں، فطری طور پہ ان کا رہن سہن، ان کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ یہ تو کبھی بیمار نہیں ہو سکتے. تو سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے. وہ مجھے شاعر کا شعر جو ایک یاد آ رہا ہے کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہیں پڑھائے نہیں جاتے. آپ بظاہر تو ایک سمپل سی شخصیت، لیکن دنیا کو وہ دستور اور وہ سبق دیا اور وہ ایک رہنمائی دی جو 1500 سال کی ریسرچ بھی ہے
وہ ابھی اب ثابت کر رہی ہے، بالکل۔ اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ابھی ہمارے مطالعے میں نہیں ہیں، وہ شاید اگلی جنریشن یا اگلی صدیوں بعد بالکل۔ جو ہے وہ اس دنیا کو پتہ چلے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور ابھی کی جو سائنس ہے جی۔ وہ کہاں تک آپ سمجھتی ہیں کہ ریسرچ مکمل ہو گئی، اور آنے والی یعنی کوئی ایسی بات کہ ہم کہیں کہ اس کی مثال کیا دیں گی کسی ایک بات سے، کسی ایسی تجویز سے، یعنی کسی غذائی اجناس سے کوئی ایسی مثال دیجیے گا کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ آج کی جو موجودہ جو نظام ہے اس میں طب نبوی اس سارے نظام پہ کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ آپ کیا کہیں گی؟ کوئی مثال دے کے سمجھائیے گا۔ بالکل بالکل۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک افسوس کی بھی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بچپن سے ہم جانتے بھی ہیں، ہمارے پاس ساری معلومات ہے، ہمارے وہ نبی ہیں رحمۃ اللہ عالمین ہیں، اور ریسرچ ان کے ویسٹ والے کر رہے ہیں، وہ پروو کر رہے ہیں اور ہم وہاں سے لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ہاتھ دھونے کو لے لیں، آج کل آپ کو پتہ ہے بچوں کو بھی اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے کہ ہینڈ واش کیسے کریں، اس کے سٹیپس بتا رہے ہیں، حالانکہ یہ ہاتھ دھونے کا عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں بتایا کہ کھانے سے پہلے آپ نے ہاتھ دھونے، اور آج کی سائنس یہ بتا رہی ہے کہ ہاتھ دھونے سے 70 to 80% مائکروبس آپ کے مر جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو انہوں نے اتنے 100 سال پہلے بتائی آج سائنس بتا رہی ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مسواک کو لے لیں جی، کہ مسواک کے حوالے سے اتنی ریسرچ ہو چکی ہے، اتنی باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ مسواک نہ صرف یہ کہ منہ کو فریش کر دیتا ہے، اس میں ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ ہمارے منہ کے اندر، لعاب کے اندر کھانے کے بعد جتنے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں ان کو یہ مارتا ہے، جراثیم کش ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو دانتوں پہ ہمارا ایک نیچرل سا پیلاہٹ ہوتی ہے وہ دور کرتا ہے وداؤٹ اس کی اوریجنل جو اس کا ایک میمبرین ہے دانتوں کے اوپر انیمل کو، وہ ایز سچ ڈیمیج نہیں کرتا، جبکہ ٹوتھ برش ڈیمیج کرتا ہے۔ اور یہ مسواک بایو ڈیگریڈیبل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ درخت کا ایک حصہ ہے، جبکہ جب پلاسٹک ہم ٹوتھ برش یوز کرتے ہیں تو وہ زمین کا حصہ نہیں بنتا، ڈیگریڈ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کلونجی پہ بے تحاشا ریسرچ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کھانے کے بعد آج ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ ورزش کریں، تھوڑی سی دیر چلیں، تھوڑی واک کریں، اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھانے کے بعد آپ نماز پڑھ لیں، تو وہ ایک نیچرل آپ کی ورزش بھی ہے، آپ کی عبادت بھی ہے۔ تو بے شمار باتیں ہیں جو سائنس آج پروو کر رہی ہے۔ اچھا میم، آپ نے مسواک کی بات کی تو بہت سارے جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ بن جائے گا، اس لیے کہ ٹوتھ پیسٹ اور جو ٹوتھ برش ہیں وہ بنانے تو ہے ان کا کام ہے۔ تو آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ایک دفعہ شیمپو لینے ایک شاپ پہ گیا تو میں نے اسے کہا کہ وہ کہتا ہے سر آپ کو کون سا شیمپو چاہیے؟ میں نے کہا یار اپنی پسند کا دے دو، تو اس نے ایسے کیا، تو اس کے بال مجھے بہت اچھے لگے، تو کہتا ہے سچی بات بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں جی بتائیں۔ اس نے کہا جی جب سے پیدا ہوں شیمپو استعمال نہیں کیا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے جی نہا کے 5 منٹ بعد سرسوں کا تیل لگاتا ہوں اور میرے بال دیکھیں۔ میں نے کہا آپ کے بال تو مجھے بہت پسند ہیں۔ تو اس نے حلفاً کہا کہ یہ جو آپ کے شیمپو جو ہیں یہ آپ کے بال جو ہیں وہ کمزور کرتے ہیں اور آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، نہ کہ تو یہ جو اسٹیٹس کانشیس ہونا اور پتہ نہیں اور بہت ساری چیزیں اور بہت سارے فیکٹر آ جاتے ہیں تو جو ہمیں اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گی، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں عزیز صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بھی ہم قرآن اور سنت سے دور رہیں گے نا یہ مسائل ہمیں آتے رہیں گے۔ اور جیسے میں نے آپ کو ریاست مدینہ کی مثال دی، وہ ایک مثالی معاشرہ تھا، اس میں لوگ صحت مند بھی تھے، دینی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی، ذہنی لحاظ سے بھی۔ ٹھیک ہے، لیکن آج ہماری تعلیم اگر آپ دیکھیں، تعلیم تو ہے اس میں تربیت نہیں ہے، گھروں میں بھی ماں کی جو ایک تربیت ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ ہمارے تعلیم سے مذہب علیحدہ ہو گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہماری تعلیم کا حصہ ہونی چاہیے، گھر میں بھی وہ تربیت دینی چاہیے ماں باپ کو اپنے بچوں کو، اور اسکولوں میں بھی ظاہر ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بھی، تو تب جا کے ایک معاشرہ بنتا ہے نا۔ ہمارے میڈیا آپ دیکھ لیں،
اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی میرا ذاتی مشاہدہ ہے جی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیندار بھی ہوتے ہیں، وہ اسٹیٹس والے بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک پیسہ یعنی ویل ڈیولپ جی جو خاندان ہے ان میں یہ دیکھا گیا کہ وہ اس چیز کو ہوتے ہم حالانکہ مسلمان بھی ہیں، جی یہ پتہ بھی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ہماری جو روٹین ہے وہ خراب ہو جائے گی یا ہم ویل ڈیولپ نظر نہیں آئیں گے. کیا کہیں گے؟ میں پھر اسی بات پہ آؤں گی کہ دیکھیں، جب بنیاد آپ کی صحیح نہیں ہوگی نا، مطلب کچھ عرصہ مجھے ملائیشیا میں رہنے کا موقع ملا. میں آپ سے اس پروگرام کے حوالے سے ایک اچھی مثال ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ دیکھیں، جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ایک محلے میں آپ دیکھیں ایک گورنمنٹ اسکول ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک آکسفورڈ کا اسکول ہے، اور ایک ٹھیک ہے، لوکل پرائیویٹ اسکول. ایک بالکل. اچھا، ان سب کا سلیبس ڈفرینٹ ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ڈفرینٹ سلیبس والے بچے جب بڑے ہوں گے وہ آپس میں اتفاق کریں گے؟ نہیں کریں گے. میں نے ملائیشیا میں دیکھا، کافی عرصہ میں رہی تو میں نے وہاں دیکھا کہ ان کے 11 اسٹیٹس ہیں، سب میں اسکولز میں ایک سلیبس ہے، ایک زبان ہے، ایک ٹائم ہے، ایک یونیفارم ہے. اچھا، ان کے جو عام اسکولز کی نسبت مدرسے تھے اگامہ، آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اس وقت یونیورسٹی وہاں پڑھ رہی تھی، اسکول کے بچوں کی مجھ سے زیادہ انفارمیشن تھی دین کی، طب نبوی کے حوالے سے. لیکن اگر ہم یہاں پہ ایسی بات کریں گے تو ملکی مفادات پھر آڑے آ جائیں گے اور پھر مسئلہ بن جائے گا بہت سارے لوگوں کے لیے. دیکھیں، قرآن اور سنت سے ہم جتنا دور جائیں گے ہم اپنے آپ کو خراب کریں گے. ہم بیمار بھی رہیں گے، ذہنی بھی، جسمانی بھی، معاشی بھی، معاشرتی. مطلب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، میرے پاس اس کا اور کوئی جواب نہیں ہے. جی ناظرین، ڈاکٹر طاہرہ یاسمین میرے ساتھ موجود تھیں. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.